सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। सच्ची बातें प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं बच्चे और बच्चों का हम लेते हैं तारुफ। तो बुलाते हैं बच्चों को, आ जाएं बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली रज़ा तारी। अली रज़ा तारी। अली रज़ा तारी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप क्या करते हैं? मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा में पढ़ता जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं। कौन से दर्जे में? हूँ, दर्जा उला, फर्स्ट ईयर में, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान, माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं हिफ्ज़ करता हूँ। माशाल्लाह। फैज़ान भाई, आपने हिफ्ज़ में कितने पारे पढ़ ली? 2 पारे कर लिए। माशाल्लाह, 2 पारे हो गए। अल्लाह आपको मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनाए, माशाल्लाह। आपको आलिम दीन बनाए। बहुत अच्छे आप मकासद में हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये बताएं कि हर बच्चे का कोई ना कोई एम होता है, मकसद होता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा है बड़े होके क्या बनना है? मुफ्ती इस्लाम। मुफ्ती इस्लाम बनना है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा कोज़ है आपका। ये आपका फैज़ान भाई क्या कोज़ है? आपको क्या करना है? बड़े होके क्या बनेंगे? बड़ा होकर हाफिज़ बनूंगा। हाफिज़ बनेंगे, माशाल्लाह। हाफिज़ बनने के बाद? हाफिज़ बनने के बाद आलिम कोर्स करूंगा, माशाल्लाह। मतलब आप भी आलिम दीन बनने का शौक़ रखते हैं, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आलिम बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? एक जहन बना, दरस निज़ामी करने का इल्म हासिल होता है, उलमा कराम की सोहबत में बैठने का, माशाल्लाह। तो नियत हुई, फिर इंशाअल्लाह। क्या बात है। आपका कैसे शौक़ बना हाफिज़ हिफ्ज़ करने का? माशाल्लाह। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी। अब आपने ये इरादा किया है कि हाफिज़ कुरान बनने के बाद आलिम दीन बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना अच्छा जज्बा है, कितना अच्छा शौक़ है। अल्लाह हमें भी ऐसे, हमारे बच्चों के अंदर भी ऐसे शौक़ पैदा करे। बहुत अच्छा शौक़ है कि इतनी कम उम्र में हाफिज़ कुरान बनने का शौक़ और इतनी कम उम्र में आलिम दीन बनने का शौक़। अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए और हमें भी आलिम दीन बनने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। हमारे बच्चों को आलिम दीन बनाने का शौक़ अता फरमाए, माशाल्लाह। प्रोग्राम हम देख रहे हैं सच्ची बातें, और सच्ची बातें प्रोग्राम में हमारे पास होती है एक हदीस पाक। जिस टॉपिक पे हदीस पाक होती है उस टॉपिक पे हम करते हैं गुफ्तगू, बच्चों के सवालात भी लेते हैं। तो अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले हम दुरूद पाक की फ़जीलत सुन लेते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी। बिशारत समझते हैं आप? बिशारत मतलब खुशखबरी दी। खुशखबरी जी। बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, यानी फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आप पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह पाक हम पर रहमत भेजता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हम सलाम पढ़ें तो अल्लाह पाक सलामती भेजता है। तो हमें भी नियत करनी चाहिए, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत कर लें कि दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक की कसरत करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रहमतों का नुज़ूल होगा, सलामती अता होगी इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं कि दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं हम आज की हदीस पाक की तरफ। पहले मैं पढ़ूंगा अरबी इबारत हदीस पाक की, इसके बाद इंशाअल्लाह तर्जमा करूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मदनी चैनल के नाज़रीन से और आपसे भी कि हदीस पाक का जब मैं तर्जमा करूं तो आप लिख लीजिएगा और कोशिश करें कि जब भी हम हदीस पाक सुने ना उसको याद कर लें। हदीस पाक सुनकर याद करने की बहुत फजीलत है और इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे कि जब आप हदीस पाक पढ़ कर उसको याद करेंगे
اور پھر اس پر عمل کی نیت کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف، عربی میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ترجمہ کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یبسط ثوبہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی فبسطت ثوبی حتی قضى حدیثہ ثم دممتہ الی فما نسیت شیئا سمعتہ منہ۔ ترجمہ اب آپ نوٹ کر لیں، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر کے اس کو یاد بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ کیا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد نہیں رہتی تھی آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد نہیں رہتی تھی جو فرامین ہوا کرتے تھے، یعنی آپ کی میموری میں نہیں رہتی تھی حدیثیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی چادر کو پھیلائے تو جو کچھ وہ مجھ سے سنے گا وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنی چادر کو پھیلائے رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی، پھر میں نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا، بس میں نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا اسے کبھی نہ بھولا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر پھیلانے کو کہا، پھر اسی دوران کچھ ایسا کیا کہ ان کی میموری تھی وہ اسٹرانگ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اسٹرانگ ہو گئی۔ اب یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیسے کیا، کیونکہ آپ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، تو آپ جو چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واقعی سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں اگزام ہو یا اس طرح کی کوئی سکسیس حاصل کرنی ہو، کامیابی حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسٹرانگ میموری۔ اسٹرانگ میموری کی۔ جیسے ہمیں کوئی دعائیں یاد کرنی ہے، کوئی چیز یاد کرنی ہے، ایگزامس میں ہمیں پیپرز یاد کرنے ہوتے ہیں، سوالات کوشچن آنسر یاد کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسٹرانگ میموری۔ اسٹرانگ میموری کی۔ اگر میموری ہماری ویک ہوگی تو ہم ایگزامس میں پاس ہونا بہت مشکل ہے، ہم سوالات ایگزامس میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں جب تک یاد نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اس کو لکھیں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے یاد کر کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، جسے یاد کر کے اس پر عمل کریں گے نا۔ جب ہمیں کھانے پینے کی سنتیں اور آداب یاد ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ میموری اچھی ہوگی تو ہمیں وہ چیزیں یاد ہوں گی، اور جب یاد ہوں گی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پتہ چلا کہ اسٹرانگ میموری یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ میموری ہمارے اندر ہوگی تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے سنی وہ ہمیں یاد نہیں ہوئی تو ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ میں مثال دی آپ کو، جیسے اگزامپل دی میں نے آپ کو کہ کھانے کی کچھ سنتیں ہیں، یا کھانے کی دعا لے لیں آپ، کھانے سے پہلے پڑھنے کی یا کھانے کے بعد پڑھنے کی، آپ کو وہ یاد ہی نہیں ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی دعا ہے کھانے سے پہلے پڑھنے کی، مگر یاد نہیں ہے، تو کھانے سے پہلے کیسے پڑھیں گے؟ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نا اس سے۔ تو یہی بات ہے کہ اسٹرانگ میموری ہوتی ہے تو وہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتی ہے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ اسٹرانگ میموری کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ اسٹرانگ میموری آپ کو کہاں کہاں کام آ سکتی ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اسٹرانگ میموری کا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے، اس کو آج ہم جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں کہ اسٹرانگ میموری کا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے، کہ ہمیں کہاں کہاں یہ اسٹرانگ میموری کام آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کی، کہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کہاں کہاں ہمیں اسٹرانگ میموری کام آئے گی۔ اگزامپل لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ کیا فرض کیے؟ نماز۔ اب نماز کی سنتیں، آداب، فرائض و شرائط ہمیں کیا کرنی پڑیں گی؟ یاد کرنی پڑیں گی، اور اگر اسٹرانگ میموری نہیں ہوگی تو وہ یاد نہیں ہوگی، اور یاد نہیں ہوگی تو ہم نماز میں کوتاہی کر سکتے ہیں۔ تو کتنی امپورٹنٹ ہے اسٹرانگ میموری، حافظہ مضبوط ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر آپ کو کوئی دینیات اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں تو اس میں بھی اسٹرانگ میموری آپ کو کام آئے گی۔ یہ ہم آخر میں یہ بات بھی سنیں گے کہ اسٹرانگ میموری کرنے کے لیے اگر
بعض لوگوں کی ویک میموری ہوتی ہے، تو ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی کچھ وسائل ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جو کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے میموری کیا ہوتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو ہم کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کو حفظ کرنا، ماشاءاللہ آپ حافظ بن رہے ہیں، تو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اسٹرانگ میموری کی۔ اسٹرانگ میموری ہوگی تو ہم قرآن پاک بھی حفظ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی طرح اسی طرح ہم دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اسلام میں بہت سارے کاموں سے پہلے دعائیں ہمیں عطا کی ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے ہمیں ملی ہیں، کہ جیسے کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں تو سفر میں دعا پڑھنا، آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں ہمارا اسلام دعائیں بتاتا ہے، وہ دعائیں بھی یاد کرنی پڑیں گی، یاد ہوں گی تو ہم پڑھیں گے نا۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بھی اسٹرانگ میموری یہ جو ہے یہ ہماری مدد کرے گی۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، یہ ہمیں یاد ہوں گی تو پھر سنتوں پر عمل کریں گے نا۔ کھانا کھانا ہے تو ہمیں سنت کے مطابق کھانا ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا ہے۔ سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کی کیا سنتیں اور آداب ہیں۔ گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو کیا داخل ہونے کا سنت طریقہ ہے، کون سا پاؤں ہمیں پہلے رکھنا ہے اور کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے، کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے۔ یہ ساری سنتیں ہیں اور آداب ہیں، یہ ان پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس میموری اسٹرانگ ہوگی تو یہ ساری باتیں ہم یاد کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اب یہ تو باتیں ساری ہو گئی اللہ پاک کو راضی کرنے کے حوالے سے۔ اس طرح سے بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے میں کام آتی ہیں، زندگی گزارنے میں کام آتی ہیں، جن کو یاد رکھنا ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایسی باتیں ہیں، جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، کچھ لوگ اسکول جاتے ہیں تو ہوم ورک یاد کرنا ہوتا ہے ان کو، جو ہم اسکول میں ورک ملتا ہے، ٹیچرز ورک دیتے ہیں کہ ہوم ورک گھر جا کے یہ کام کرنا ہے آپ کو، اب وہ ہوم ورک بھی انہیں یاد کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح امی ابو کی باتیں یاد رکھنا، امی ابو ہمیں باتیں سکھاتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ باتیں کرنی ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ آداب ہیں، یہ چیزیں کرنی چاہیے، بڑوں سے اس طرح سے ملنا چاہیے اور بڑوں کی یہ باتیں ماننی چاہیے۔ بہت ساری باتیں امی ابو ہمیں سکھاتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا پڑے گا، اور یاد رکھنے کے لیے اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی۔ زندگی کی امیزنگ موومنٹ، زندگی کی امیزنگ موومنٹ، یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رہیں، اس کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح زبردست سی کہانیاں جو ہم واقعات سنتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، کہانی ہم نے سن لی، واقعات ہم نے سن لیے، اس کو یاد رکھیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے نا، کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہمارے صحابہ کرام نے اس طرح کیا تھا تو ہمیں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے، اولیاء کرام اس طریقے سے کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ تو کہانیاں یاد کرنے کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی۔ کتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کے لیے اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی، اور اگر وہ باتیں آپ کو یاد ہو گئی تو ہو سکتا ہے ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کے لیے اسٹرانگ میموری کی ضرورت پڑے گی، اور اسٹرانگ میموری آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی زندگی بہت اچھی بن سکتی ہے۔ جس طرح بچوں کے لیے اگر ہم کہیں، بچے بعض چیزیں ایسی ہیں جو جگہ پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں، یہ بھی میموری ویک ہونے کی علامت ہے کہ ہم نے کوئی چیز رکھی، ہمارے پیرنٹس ہم سے جب وہ چیز مانگتے ہیں تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں رکھ دی، کہاں رکھ دی۔ اس کے لیے بھی اسٹرانگ میموری کی ضرورت ہے۔ ہماری میموری اسٹرانگ ہوگی، ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں چیز رکھی ہے، تو ہمارے سے جب وہ چیز مانگی جائے گی تو ہمیں دینے میں آسانی رہے گی۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس امت محمدی پر یہ بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے کہ امت محمدی کو حافظہ جو یادداشت ہے وہ بہت اچھی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بہت سارے آپ کو واقعات سے میں اگزامپلز دے سکتا ہوں
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو امیزنگ میموری دینا، اسٹرانگ میموری دینا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عزت افزائی ہے۔ اب اس امت کی میموری امیزنگ کیسے ہے، اس بارے میں ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر حضرت حسین بن عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی کم عمری میں جن سبجیکٹس پر عبور حاصل کیا، پہلے کی امتیں لمبی عمر ملنے کے باوجود ان سبجیکٹس میں عبور حاصل نہ کر سکی، جیسے کہ اس امت کے مجتہدین نے کئی سبجیکٹس پر عبور حاصل کیا۔ اویس بھائی، یہ مجتہدین کون ہوتے ہیں؟ یہ عالموں میں یا اسکالرز میں سب سے بڑے عالم یا اسکالر جو ہوتے ہیں نا، ان کو مجتہدین کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کی میموری تو سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک چیز تو ایسی ہے جو خاص طور پہ ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے ساتھ موجود بھی ہے۔ کون بتائے گا کہ وہ کون سی بات ہے جو ایک بات ایسی بھی ہے جس کا تعلق اسٹرانگ میموری سے ہے اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے؟ قرآن پاک یاد کرنا۔ جی، قرآن پاک یاد کرنا۔ پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا، پچھلے انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور۔ تو یہ جو کتابیں ہوا کرتی تھی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوا کرتی تھی کہ انہی کو یاد ہوا کرتی تھی، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بچوں کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے، جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ تو یہ پچھلی امتوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی کہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن جیسے جو ان کے انبیاء کرام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ان کو یاد ہو، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ خاص ہے کہ آپ کی امت کے بچے کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا کلام قرآن پاک حفظ کرنا کتنی سعادت کی بات ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، کتنی مبارک کتاب ہے، اور یہ امت کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اس کو یاد کر لیتی ہے۔ سبحان۔ ہمیں بھی اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حضرت معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف 3 مہینے میں، کتنے میں؟ 3 مہینے۔ صرف 3 مہینے کے تھوڑے وقت میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ نے 4 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ 4 سال کی 4 سال کی عمر میں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بچے کو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا، صحیح طریقے سے بات کرنا بھی نہیں آتی، اس کو ابھی سب لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کیا چیز بولنی ہے، غلطی کر دیتا ہے، بعض اوقات غلط بات بول دیتا ہے، مگر 4 سال کی عمر میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں 4 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، 4 سال۔ اصل میں یہ بہت نیک اور اچھے اور سچے تھے، تبھی اللہ پاک نے ان پر یہ خصوصی کرم فرمایا۔ اور ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا ہی بات ہے، کون بتائے گا ان کا نام کیا تھا؟ امام احمد رضا۔ جی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی میموری کی تو کیا ہی بات ہے۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کیا تو اسی روز سے قرآن پاک کا دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت تک کا تھا۔ کتنا وقت ہوتا ہے عشاء کا وضو اور جماعت کا؟ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کہہ لیں اندازاً۔ اس دوران آپ نے قرآن پاک کا دور شروع کیا۔ دور کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا دور کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک سنانا، کسی کو پڑھ کے سنانا، یہ دور کہتے ہیں نا۔ آپ بھی دور کرتے ہوں گے کبھی کسی دوست کے ساتھ، ان کو قرآن پاک سنایا، انہوں نے آپ کو سنایا۔ اسی طرح ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کے وضو کے بعد عشاء کی جماعت تک کے جو درمیان وقت ہے،
اس میں قرآن پاک کا دور شروع کر دیا. تو ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے. سبحان اللہ. کتنا؟ ایک ایک پارا. پارا کتنے وقت میں؟ عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز. جی عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت کے درمیان وقت میں روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارے جیسے ابھی ہم نارملی دیکھیں تو بچے آپ کتنا تقریباً 5-6 لائنیں 10 لائنیں یا ایک رکوع روزانہ یاد کرنے کی روٹین ہوتی ہے نارملی. ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 دن میں 30 پارے یاد فرما لیے. سبحان اللہ. ایک مہینے میں مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا، وہ بھی مختصر سے وقت میں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا مضبوط اسٹرانگ میموری تھی آپ کی. اللہ ان کے صدقے ہمیں اسٹرانگ میموری عطا فرمائے، آمین. اور ان کی جو فرامین ہے، ان کے جو ہمیں بتائے ہوئے چیزیں ہیں، ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اویس بھائی کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں بھی کوئی چیز یاد رہے. جی علی رضا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتا رہا ہوں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. ہو سکے تو آپ لکھ لیں، یہ باتیں لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جن باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، آپ کی میموری اسٹرانگ ہو جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ ہے گناہوں سے دور رہنا. یہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ گناہوں سے دور رہنا. گناہوں سے دور رہنا. گناہوں میں کیا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنا، بہت ساری ایسے غلط کام ہیں جن کا اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے. ان کاموں سے ہمیں دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری میموری اسٹرانگ ہوگی. دوسرا یہ کہ اپنے علم پر عمل کرنا. جو آپ نے سنا نا، آپ کو چاہتے ہو کہ آپ کو یاد رہے. آپ نے سنا کہ وضو کے 4 فرض ہیں. اب آپ کو وضو کرتے وقت یاد آنا چاہیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، کون کون سے ہیں. تو اب اس پر عمل کرو گے نا، اپنے علم پر عمل کرو گے تو آپ کو وہ بات یاد رہے گی. پریکٹیکل میں لے کے آئیں گے نا تو آپ کو بات یاد رہے گی. اچھا، پریکٹیکل میں لانے کے لیے آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں میں کہ وہ جو آپ کو چیز آپ نے سنی نا وہ کسی دوسرے کو بتائیں. جب آپ کسی دوسرے دوست کو بتائیں گے، شیئر کریں گے اس بات کو، اچھی بات کو کسی کو آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی. اس سے بھی آپ کا جو حافظہ ہے، میموری ہے، وہ اسٹرانگ ہوگی. نمبر 3، اللہ پاک سے دعا کیجیے. دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ میری میموری کو اسٹرانگ کر دے، مجھے مضبوط حافظہ عطا کر دے. اللہ پاک سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسٹرانگ میموری ملے گی. نمبر 4، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. اچھا، ہر وقت کیسے باوضو رہیں گے؟ ہم تو سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، باہر گھومتے کھیلتے بھی ہیں. کوشش کریں جب سو رہے ہو نا، سوتے وقت وضو کر لیں. صبح اٹھنے کے ساتھ وضو کر لیں. جب یاد آئے کہ میں بے وضو ہوں فوراً وضو کر لیں. اس طرح اپنے آپ میں روٹین بنانے کی کوشش کریں کہ میں ہر وقت باوضو رہوں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. نیند کا خاص خیال رکھیں. نیند اپنی مکمل کریں. فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، گیم کھیلنے میں، موبائل میں ہم لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیند کم ہوتی ہے. رات کو سوتے وقت موبائل لے لیا یا رات کو سوتے وقت کسی اور کام میں لگ گئے. اپنے نیند کے وقت میں جب سونے کا وقت ہے فوراً سو جائیں. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ سو جاؤ، مگر وہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، بہت دیر سے سوتے ہیں، پھر اٹھتے وقت بھی ان کو مشکل ہوتی ہے. تو نیند کا خاص خیال رکھیں. نیند کا خاص خیال رکھنے سے بھی انشاءاللہ آپ کی میموری اسٹرانگ ہو جائے گی. اویس بھائی، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہو جائے؟ جی ایسے وظیفے بھی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ایسے وظیفے بھی بتاتا ہوں جن کے پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوگا. جیسے تلاوت قرآن پاک سے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. کیا پڑھنا؟ قرآن پاک پڑھنا. قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا، میموری اسٹرانگ ہوگی. اسی طرح 5 نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا کویو پڑھنے سے بھی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے.
कैसे पढ़ेंगे, कौन बताएगा? पांचों नमाजों के बाद सर पर सीधा हाथ रख कर 11 मरतबा या कवियु पढ़ने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग। जी माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नोट फरमा लें कि सर पर सीधा हाथ रखना है और 11 मरतबा या कवियु पढ़ना है। ये कब पढ़ना है? पांचों नमाजों के बाद। जी, पांचों नमाजों के बाद पढ़ना है। याददाश्त में बेहतरी लाने के लिए 41 डेज तक, 41 दिन तक 21 टाइम 21 मरतबा या अलीमु या अलीम पानी पर पढ़कर सुबह सुबह कुछ खाने से पहले उस पानी को पी लीजिए। इंशाअल्लाह इससे भी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी इंशाअल्लाह। और आखिरी बात के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से भी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्यारे बच्चों फिर खूब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो अल्लाह पाक हमारा हाफ़ज़ा मजबूत फरमाए। जो हमने बातें आज सुनी हैं इसे याद रखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग मेमोरी के हवाले से था, जिसमें हमने एक सहाबी का हमने वाक़या सुना, जिससे हमें पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे सच्चे नबी हैं, जब जो चाहें जैसे चाहें फरमा सकते हैं। आपका मोजज़ा था एक सहाबी का हाफ़ज़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसी तरह हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जिनसे हमें बचना चाहिए, जिनसे हमारा हाफ़ज़ा स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा जो मेमोरी है ये बहुत ज़रूरी है, इसका ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, ये भी हमने सुना। हमने वजीफ़े भी सुने। इसी तरह अगले टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे। हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए। अगर आपका प्रोग्राम का कुछ हिस्सा रह गया है तो आप चाहें तो यूट्यूब पे किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर इस तरह की वीडियोस मिल जाया करेंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु ताला खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया